أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. इसे क्या कहते हैं? ये जो अभी आपने कलाम सुना या कुछ इबारत पुरानी आयत, तो इसका नाम क्या है जी? इतने लोगों में से किसी को नहीं पता जैसे क्या कहा जाता है। अभी यूरोपियन हिस्ट्री पूछी जाए तो सब लोग छोटे छोटे बच्चे बताएंगे, 7 नेपोलियन बताएंगे क्या। अब इस मुकद्दस महीने में ये जो है ना बेकार नाम तो नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन मजबूर मसला ये है कि अगर वाकई ये बड़ा एक ट्रेजेडी है, अलमिया है कि अगर इतनी बड़ी तादाद मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो ये भी ना जाने कि ये जो अहद नबी से लेकर तकरीबन 1450 साल से लेकर, बल्कि उससे भी ज़्यादा से, अहद नबी से लेकर अब तक हर ज़माने, हर ज़मान मौका, हर आसर में और हर जामा मस्जिद में जहाँ भी खुतबा नबवी का एहतमाम किया जाता है वहाँ पढ़ा जाता है। इसको सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामिक स्टडी प्लस इस्लामिक हिस्ट्री में कहा जाता है दुआए हाजत, कि वो दुआ या वो खुतबा जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम से पहले पढ़ा करते थे, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं हर खिताब से पहले, ख्वाह वो जुम्मा का या ईदैन का खुतबा हो, ख्वाह वो खुतबा निकाह हो, ख्वाह वो खुतबा जी जंग दिफा की, हर मौके पर कोई भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा सहाबिया या उम्मत को बात कहनी होती तो इसे पढ़ते। इसलिए इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे हमें इस तरह याद कराते थे जिस तरह बच्चों को सूरह फातिहा याद करवाई जाती है। क्या? इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। इस पर एक मुस्तकिल किताब है खुतबतुल हाजा के नाम से, आप फौरी तौर पर सर्च करेंगे तो वही आएगी, जो शेख अलबानी रहमतुल्लाह की, मतलब इसको जो काफ़ी ऑथेंटिक अल्फाज हैं इसको सही सनद के साथ मुख्तलिफ कुतुब हदीस से एक जगह जमा कर दिया गया है। तो इसको दुआउल हाजा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह से दुआ है। खुतबा हाजा भी कहा जाता है, इसमें बहुत सी चीज़ें अल्लाह की तारीफ़ हैं और किसी तरीके से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार है और अल्लाह से मदद मांगी जाती है, और साथ ही साथ 4 कुरानी आयात हैं। हाँ जी, कौन कौन सी? आयदा उम्मीद है कि याद रहेगा। 4 आयतें सूरह आल इमरान की, एक पहली सूरह निसा की, और फिर सूरह अल अहज़ाब की 70 और 71। इन सब आयात में अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है कि ईमान की जिम्मेदारी ये है कि तक़वा और परहेज़गारी को अपनाएं। 4 आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, सूरह अहज़ाब के शुरू में, और ये सूरह निसा में या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह सूरह आल इमरान में, और या अय्युहन्नासु इत्तक़ू सूरह निसा के शुरू में। तो तक़वे को इन आयात के जरिए फ़र्ज़ किया गया है। और ये रमज़ान क्या है? तक़वा। कुतिबा अलैकुमुस सियामु लअल्लकुम तत्तक़ून। और ये कुरान जिसकी वजह से रमज़ान को ये मुकाम माज़ूद मिली क्या है? और दल्लिल मुत्तक़ीन,
یہ تو ایک سوال میں نے کیا، اس کا جواب کہیں سے نہیں ملا. ایک ہاتھ کیا انگلی بھی لرزتی یا کہیں ٹمٹماتی یا یہ ہے کہ کمکماتی یا کسی طرح کی نہیں اٹھی. تو اس لیے میں نے مقدمہ کہا. اب چلتے ہیں آگے آج کے اس کی طرف، خطبہ کی طرف. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ یہی تھا جو آپ نے سنا، خطیب آج گزرے ہوئے تھے. تو آج کا موضوع تھا کیا؟ جو اللہ جس نے احسان کا بہت بڑا اجر رکھا، اور جس نے محسنین کے لیے، صدقہ کرنے والوں کے لیے، خیرات کرنے والوں کے لیے، اور مشکل و پریشانی میں دوسروں کا سہارا بننے والوں کے لیے، دوسروں کی زخم پر مرہم رکھنے والے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے رحمت بننے والے، نہ کہ زحمت بننے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر رکھا ہے. اور اگر مختصراً آپ کو بتایا جائے، جو میرا ہمیشہ طریقہ ہے کہ کسی ایک آیت کی طرف سے اگرچہ خطبے کا میں صرف اشارہ کیوں نہ دیا جائے، ایسے چلتے ہی اندازہ یعنی تھوڑا سا حصہ کیوں نہ پڑھ لیا جائے، تو میں آپ کے سامنے پوری لے کر آتا ہوں ریفرنس کے ساتھ، تاکہ آپ جا کر تفسیر دیکھ سکیں اور مزید قرآن سے رشتہ جوڑ سکیں. ہمیشہ ہی خصوصاً ماہ رمضان، ماہ قرآن میں. اور ایک بندہ نصیحت کا ایک طریقہ ہے تدبر آیات. روزانہ یومیہ تلاوت کے ساتھ آپ کچھ آیات ایسی چن لیں جن پر آپ غور کریں، تدبر کریں. بالخصوص اگر پورے اس عشرے میں یہ جو آیات کی خطبہ جمعہ میں اشارہ کیا تھا، میں آپ کو سامنے پوری پڑھوں گا انشاءاللہ. تو یہ آیات ان پر ذرا تدبر کریں. آج کے خطبے کی بہت زیادہ اہمیت، بلکہ پورا کا پورا خطبہ کا پہلا دوسرا حصہ انہی پر گردش کرتا ہے. خطبہ کا پہلا اور دوسرا حصہ یہاں انہی آیات کے ارد گرد کیا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے. اور اس اعتبار سے یہ آیات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، بالخصوص جب ان کے ساتھ تفسیر نبوی یا مستند احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہو، جس میں بہت زیادہ بشارت ہو، بہت زیادہ خوشخبری ہو، جس میں اگر کہ صدقہ سے متعلق آج موضوع تھا، صدقہ اور احسان. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر آپ اپنی طرف سے اثار و قربانی کے طور پر دیں، تو اسے احسان کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے اوپر کسی کا کوئی بھی حق ہے، اس سے ذرا بڑھ کر 1% ہی بڑھ کر کچھ اپنی طرف سے دیں، تو اس کو احسان کہا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، یعنی سبھی احسان کرنے والوں پر کوئی دعویٰ تو نہیں کسی کا کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، لیکن اگر کریں تو اس کا اجر کیا ہے، جیسے قرآن کریم ہی بتاتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. مینیجر کا محبوب بننے کے لیے کتنی دنیا کے اور ہر قسم کا نفاق لوگ کرتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین یہ باقاعدہ عہد کرتا ہے کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو احسان کریں. ہر چیز میں احسان کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ کیٹیگری. عبادات میں احسان یہ ہے کہ اس طرح بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ اسے یقین ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ دیگر معاملات کے لین دین میں احسان یہ ہے کہ کسی قسم کا کرپشن اور بدعنوانی نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، فراڈ نہ ہو، چیٹنگ وغیرہ نہ ہو. پھر اس میں کیا ہے، یہ فرض یہ ہے لیکن احسان مطلب ہوتا ہے جیسے نماز میں خشوع و خضوع. دیگر معاملات میں مختصراً جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، کیا جی تبیین اور صدق، یعنی صاف گوئی اور سچائی، کلیئرٹی اور ٹروتھ. تو آج کا موضوع تھا کیا؟ صدقہ
اور یہ کہ اللہ رب العالمین نے اجر عظیم صدقہ کرنے والوں، خیر کے کاموں میں کنٹریبیوشن کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر عظیم رکھا ہے۔ تو کیا رکھا ہے؟ آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سورہ السبا میں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بہت بڑا وعدہ کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الرزاق ذو القوۃ المتین ہے، بہت زیادہ رزق دے، بہت زیادہ دینے والا۔ رزق کا مطلب یہ نہ سمجھے کھانا پینا، ہر وہ چیز جس کا انسان ضرورت مند ہوتا ہے رزاق عطا کرنے والا، حتیٰ کہ شادی بیاہ اولاد ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ تو سورہ سبا کی اس آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، اور یہ ہے 39۔ آپ نے یہ اکثر آپ لوگ 39 نمبر آیات میں لکھا رکھتے ہیں۔ تو یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی آیت ذکر کرتا ہے کسی صورت میں تو بہت زیادہ مناسبت ہوتی ہے۔ آخر یہیں کیوں یہ آیت آئی؟ سورہ البقرہ سب سے پہلی سورت، لیکن اس میں آیت سب سے آخر میں نازل ہونے والی جی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ نے جو یہ قرآنی آیات کی ترتیب یا اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کو مختصر کیا ہے، یہ اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، بلا کوئی جس کو کہتے ہیں کہ دین کے علاوہ یہ اپنے اندر بہت زیادہ معنویت اور اپنے اندر بہت زیادہ علمی خزانہ یہ آیات کی صورتوں کی ترتیب رکھتی ہے۔ اب سورہ سبا میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کیونکہ قوم سبا کا جو باندھ تھا یا ڈیم جسے کہتے ہیں، اس کو جنت کہا جاتا تھا اس خطے سے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک خالی ٹوکرا لے کر باغ کے اندر سے کوئی عورت سر پر گزرتی تو نکلنے تک وہ پکے ہوئے پھلوں سے اتنے گرتے کہ بھر جاتا گلا اٹھائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ذکر کرتا ہے کہ وَكَفَرُوا بِأَنْعَمِ اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور فقر کے اس میں کیا اپنے غضب کی مار میں لباس میں لپیٹ دیے، یعنی فقر ان کے ساتھ اس طرح چمٹا دیا کہ جیسے انسان کا لباس ہوتا ہے۔ وہ ایک چوہے کے کاٹنے کی وجہ سے پورا کا پورا باندھ جس سے پورا ملک سیراب ہو رہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا۔ سیل العام لکھیں تو آپ کے سامنے انگریزی میں آ جائے گا۔ تو سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 39 کو لا کر ذکر کرتا ہے، جس سے خطبہ کا آغاز ہوا۔ مقدمے کے بعد فوراً خطبے میں یہ آیت پڑھی گئی۔ پھر میں پوری آیت پڑھتا ہوں، خطبے میں تھوڑا سا حصہ پڑھ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ اے نبی میرے بندوں کو میری طرف سے کہہ دیں، یہ آپ پر حکم ہے، میرا آرڈر ہے، فرض ہے کہ آپ بتائیں، بے شک میرا رب کا معنی کیا ہوگا؟ مالک اور مدبر، بلکہ بہتر ترتیب یہ ہے مالک، خالق اور یہ مدبر۔ تو میرا رب جو پروردگار پالنہار روزی رساں ہیں، وہ جسے چاہے اس کے رزق میں کشادگی کرے۔ کبھی کبھار یہ امتحان بھی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا کفار کی جتنے کام ہیں اچھے کام ہیں ان کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ تو میں یشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کے رزق میں کشادگی کرے، اور پھر وَيَقْدِرُ لَهُ جسے چاہے اس کے رزق کو تنگ کر دے۔ یہ اس کے لیے امتحان ہو سکتا ہے۔ اگر مومن ہے تو اس پر صبر کرے گا، اسٹرگل کرے گا، محنت کرے گا نکلنے کی۔ اگر بے ایمان ہے پھر اسی پر ہائی بول کر کے دنیا اور آخرت دونوں خراب کرے گا۔ کافر ہے تو اس کے لیے اور طریقے ہو سکتا ہے، کرپشن بہت سے دوسرے طریقے اپنائے جائیں، لیگل طریقے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، جس کے چاہتا ہے اس کے رزق میں تنگی کرتی ہے۔ تو دینے اور خرچ کرنے سے نوٹ کر لیں، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے رزق میں مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اب پڑھی آگے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ کیا ہے جی؟
یہ پراپر نہیں، کامن نام ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز، ایک معمولی سا کوئی دانہ گرین کیوں نہ، فرض کر لیتے ہیں جیسے مثال حدیث میں آئی ہے کہ کھجور کا ایک حصہ ہی کیوں، وما انفقتم من شیء، جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، سب سے بڑی چیز اللہ کے دین کی نشر و تعلیم کے لیے خرچ کرنا، یا قرابت داروں کو صلاح رحمی کے لیے خرچ کرنا، وما انفقتم من شیء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اللہ اس سے بہتر لا کر آپ کو دے گا، اور یہ حقیقتاً یعنی مشاہدے کی بات ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن جسے پورا اس پر ایمان فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ اس کے بدلے لا کر دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اب دیتے ہوئے تو یہ نہ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ کہ اس صدقے سے کتنی پریشانیاں ہیں، جیسے دار المرضات میں صدقہ بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اور اسی طرح میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ یعنی مسارے صدقے سے آدمی بہت سی آفات سے بچ جاتا ہے وغیرہ۔ یہ سورہ سورہ آیت نمبر 39، آرام سے گھر جا کر دوبارہ اسے پڑھیں۔ اب اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو فوراً اس کے بعد خطبے میں آپ نے سنا، لیکن لگتا ہے کس نے سمجھا کس نے نہیں، اللہ کے نبی سمجھا، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اعلان کرنے کے لیے۔ اعلان کیا ہے؟ اعلان ہے اور دعا بھی ہے اور بد دعا بھی ہے۔ اللہ ہمیں دعا کا حقدار بنائے اور بد دعا سے بچائے۔ تو یہاں تو صرف امام نے ان کا کہ 2 آتے ہیں، اور بعض روایات میں کہ ایک صبح کو آتا ہے، ایک رات شام کے وقت آتا ہے۔ 2 منادی اعلان کرنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اے معبود برحق، عبادت کے حقدار رب، ایتی منفقا خلفا، صدقہ کرنے والے اور خرچ کرنے والے کو جو اس نے خرچ کیا ہے اس سے بھی بہتر دے، اور اللہ تعالیٰ صبور ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کے صفتوں میں سے ایک صفت ہے، نام ہے الصبور۔ اللہ تعالیٰ جتنا اپنے بندوں پر یعنی نافرمانی گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ صبر و حلم اور برداشت سے کام دیتا ہے، ظاہر بات ہے اللہ کی رحمت ہے۔ جو ایک حصہ ساری دنیا میں تقسیم کی گئی تو آپ کے بندوں کی بخشش کے لیے اللہ نے 90% رکھی ہے۔ تو پھر رات تک پھر 200 فرشتہ آ کر اعلان کرتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلقا، اے اللہ کنجوس اور بخیل جس نے پیسہ اس طرح پکڑ کر رکھا ہے کہ چمڑی جائے اور دمڑی نہ جائے، اس کے پاس جو ہے وہ بھی ضائع کرے۔ اسی لیے میں نے کہا اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پر مغفرت کا پردہ ڈال کر اپنی رحمت کو مد نظر رکھ کر ہمیں ان ملائکہ ندا کرنے والوں کی دعا کو مستحق بنا، اپنی رحمت سے نہ کہ ہمارے اعمال گناہوں کے نتیجے میں بد دعا کر۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ تزکو 2 معنی، ایک تو مال پاک ہو جاتا ہے اس سے، اس لیے زکوٰۃ کو معیار کہتے ہیں مال کی، دوسرے تزکو بڑھتا ہے، زکزر و ازانما، پلانٹیشن یا کھیت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جب وہ فوراً زمین لے رہا ہوتا ہے، تو چونکہ زکوٰۃ سے مال میں ہر اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فرمایا اس پر، اور صدقے کے بہت سے شعبے ہیں اور خیر کے بہت سے شعبے ہیں، ان میں سے افضل ترین جو صدقہ ہے وہ فرض کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے مستحقین کو بھی آیت نمبر 66 سورہ توبہ میں، لیکن نفلی صدقے کے لیے ظاہر بات ہے یہ آسان ہے، جو فرض نہیں ہوتا تو یہ کبھی بھی کسی وقت آپ دے سکتے ہیں، اس کے لیے اتنی قید بند شہوت نہیں، اور اس میں افضل یہ ہے کہ چھپا کر دیا جائے، بلا اعلان کر کے دیا جائے۔ لمبی حدیث ہے جس میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ صحیح میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن 7 لوگوں کو، 7 آدمی صرف نہیں، 7 کیٹیگری کے لوگوں کو عرش الہی کا سایہ حشر میں ملے گا، ان میں سے وہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں کو پتہ نہ چلے. یعنی مطلب وہ آدمی اتنا نہیں اپنے آپ کو، یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اس میں ذرا برابر بھی ریا، نمو، دکھاوا یہ چیز نہ ہو. اور آپ بھی کہیں کہ یہیں مجھے اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. اور اس کے بعد تو اللہ برکت دے سکو. اس کے بعد کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش الہی کے سائے میں یہ بندے ہوں گے. تو نفلی صدقہ یہ پوشیدہ رکھ کر خرچ کرنا افضل، جبکہ واجب صدقہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے یہ اعلانیہ دینا فرض ہے، تاکہ توموں سے بچے کہ فلاں آدمی کے دیتا ہی نہیں زکوٰۃ، کیونکہ شیطان تو اچھے لوگوں کو بدنام کرواتا ہے. دوسری چیز یہ کہ دوسروں کو بھی اس سے ہمت ملے زکوٰۃ کی. تو یہ اہم شرعی فقہی مسئلہ اسلام اللہ کا، لہذا ذہن میں رہنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکسایا نفلی صدقے پر تصدقوا یا عباد اللہ. اور یہ ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات کیا عموماً ہمیشہ صدقے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، بالخصوص ماہ رمضان کے آخری حصے میں. صدقہ تو ہمیشہ باعث اجر ہے، اور انسان کے صحت اور جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کا صدقہ اور ان کے سے دفع بلا کا ایک سیکورٹی حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے ایک دوسری صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل صلاۃ بنی آدم، جب ہر آدمی صبح کرتا ہے، صبح کو جاگتا ہے تو ہر جوڑ کے بدلے صدقہ واجب ہوتا ہے. پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا امر بالمعروف صدقہ ہے، نہیں انل منکر صدقہ ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور کسی ضرورت مند کا سامان سواری میں رکھ دینا صدقہ ہے، کسی کو راستہ پار کرا دینا صدقہ ہے، کسی کی مدد کر دینا صدقہ ہے. وہ ابتسامت فی وجہ اخی کا صدقہ، کسی کو بصورے مطلب اس طرح خوش اخلاق خندہ پیشانی سے آپ کسی کو ویلکم کہیں، استقبال کریں، یہ بھی صدقہ ہے. اور کچھ بھی نہ تو صرف 2 رکعت اشراق کی پڑھ لینا جو اور کچھ نہ کر سکے 360 صدقوں کے مساوی ہیں. تو خیر کے بہت سے راستے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مساجد کا اہتمام، توجہ، رمضان جیسے مہینے میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت کی حلقہ تعلیم، جس میں کنٹریبیوشن اور شیئر، کوئی کتاب چھپا کر اسے نشر کرنا، نفع بخش علم جو صدقہ جاریہ ہے اسے حاصل کرنا، اسے نشر کرنا، یا روزے دار کو افطاری وغیرہ کرنا، یا قرض میں کسی کو ڈھیل دینا یا قرض حسنہ دینا، یا یہ ہے کہ کسی کے قرض وغیرہ کی ادائیگی وغیرہ میں مدد کرنا. یہ بہت سے خیر کے راستے ہیں. ہر آدمی اپنی آسانی کے لحاظ سے اسے بآسانی کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آدمی وہ کوشش کرے جو اس کی استطاعت میں نہیں ہے. اور صدقے کے لیے یہ بھی ایک طیب القلب، اطمینان اسے دے. پھر حاجت ہوتے ہوئے، ضرورت ہوتے ہوئے صدقہ کرنے کی بہت اہمیت کا حامل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَطَعَامٌ ذِی مَسْغَبَةٍ، آدمی کو خود بھی ضرورت ہو لیکن خود دوسرے کا خیال رکھے، کیونکہ ایک آدمی کا کھانا کیا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے. موجودہ دور کا جو ایک آدمی کا کھانا ہے یہ تو کہیں ایک کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز سے جی بھر جاتا ہے، پھر دوسرا آئٹم کھانا شروع کرتے ہیں، اس سے جی بھرتا ہے، پھر تیسرا کھانا کرتے ہیں. وہ تو اس زمانے کی بات ہے جب حضرت عمر نے کہا تھا 2 سالن یا 2 یہ چیزیں ہم اگر ایک ساتھ استعمال کریں گے تو پھر جنت میں کیا کھائیں گے. تو اس زمانے میں جب ایک ہی آئٹم ہوتا تھا کھانے کا، جب کہ یہ بات ہے کہ ایک آدمی کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا تھا. ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے، یہاں بتاتے چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ کو بہت مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا دل پسیجے ہوئے اور بہت متاثر دیکھا. کیا وجہ کیا ہے؟ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا ایک عجیب واقعہ ہے جس سے میں بہت متاثر ہوں. کہا وہ کیا کہ ایک خاتون آئی
کچھ سوالی خاتون آئی، بہت پریشان حال تھی، شاید بھوکی تھی، کافی وقت سے کچھ نہیں کھایا تھا، 2 چھوٹی پیاری پیاری بچیاں ساتھ تھیں، آ کر بیٹھی میرے ساتھ بات کرنے لگی تو میں نے دیکھا تو کیا ہے 3 کھجور ہیں، دونوں بچیوں کو میں نے ایک ایک دے دی، اور ایک کھجور معمولاً سمجھیں ایک روٹی سے کم نہیں ہوتی، دونوں بچیوں کو میں نے ایک ایک کھجور دے دی اور تیسری اس ماں کو دے دی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ بتاتے ہیں کہ وہ بچیاں بھوکی تھی، فوراً میں کھجور ڈالی تو گپ سے بنا لی، میں کہہ رہا ہوں جو منگا لی رسول اللہ، یعنی فوری طور پر وہ کھجوریں انہوں نے کھا لی کیونکہ بھوکی تھی۔ وہ خاتون میرے ساتھ باتوں میں رہی تو کھجور ویسے ہاتھ کے ہاتھ میں رہی، پھر وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگی، ظاہر بات ہے تو کھجور سے دکان چلنے والا نہیں تھا، اس ماں نے ویسے نصف سے آدھی کی کھجور 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا، تو اس کے بعد ایک اس بچی کو دے دی، دوسری اسی کو دے دی، پھر بھوکے اٹھ کر چلی گئی۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یعنی آنکھیں میرے ڈھلو بارے میں پسید ہو کہ ایک ماں بچیوں کو پہلے دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تمہیں تو ابھی دیا ہے، تم کھا چکی ہو اپنا حصہ، اور خود ویسے ہی بھوکی کی بھوک لے کر چلی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو اپنی اولاد اپنی بچیوں پر جو صدقہ کیا ہے نا، اس کے بدلے اللہ نے اسے جنت دی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وما ينطق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی الصادق المصدوق وحی الہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی، اس ماں کو اپنی بچیوں پر صدقہ کرنے کے نتیجے میں کیا جنت کی گارنٹی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو صدقہ و خیرات کی بہت اہمیت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں جو دوسری آخر میں پڑھی سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، یہ تمہیں پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ حتیٰ کہ ایک کھجور کا صدقہ بالخصوص ماہ رمضان میں افطاری وغیرہ کروائی جائے، تو اس طرح سال بھر ایک مسلمان کے لیے بالخصوص کس مہینے میں؟ ماہ رمضان کے مہینے میں نو بنو جو طرح طرح کا صدقہ ہے، ہر آدمی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے، کسی کو کچھ نہیں، روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، غصہ نہ کرے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، نیکی کا کوئی کام معمولی نہ سمجھے، وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، حتیٰ کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اس کو آپ کی مسکراہٹ یہ صدقہ ہے، اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معمولی نہ سمجھا جائے۔ اب آتے ہیں قبل ان آیات کی طرف، پھر جو کچھ آخر میں سفارشات یا اعلانات تھے خطبے کے دوسرے حصے میں۔ خطبے آخر میں اس آیت کا ایک حصہ پڑھا گیا، یہ ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35۔ تو اسے آپ گھر جا کر پڑھ لیں، میں پڑھ کر آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں اس کی شرح، آج شاید طویل ہو جائے کافی۔ کیوں یہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں یہ آیت پوری کی پوری کیونکہ اس کا تعلق رمضان میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے اخلاقیات سے ہے، ایٹیکیٹ اور اخلاق کے نام سے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ ان المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اتنے الفاظ تو آپ کے سامنے میں آ گئے ماشاءاللہ، اتنے دنوں سے ہمیں سنتے ہیں، والصادقین والصادقات، ہمیشہ رمضان میں تو سچا رہے ہمیشہ، یہاں سے آگے آپ لوگ سے سنیں، والصابرین والصابرات، روزہ بلا صبر کے ممکن نہیں، اور میرا یہاں آنا بھی بلا صبر کے ممکن نہیں۔ صبح آپ نے فون کر کے اصرار نہ کیا ہوتا تو میرا رمضان میں ملتوی کرنے کا ارادہ تھا کہ پھر افطار کیمپ میں ہمیں 3:30 بجے پہنچنا پڑتا تھا، اور اس کا چونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق فضل سے اور آپ لوگوں کی جو شوق ہے وہ اس میں زیادہ داخل ہے، ورنہ ہمارا ذاتی کوئی اس کے ساتھ ہے وہ مفادات نہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر قبول کرے۔ والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت، ورنہ صابرین میں عورتیں داخل ہیں، لیکن یہاں کیوں اللہ نے ڈبل ذکر کیا؟ موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے، اور اس کو بھی سورہ احزاب میں کیوں لایا؟ کیونکہ تاریخ اسلامی میں غزوہ احزاب میں جس صبر کا سامنا کرنا پڑا تھا مسلمانوں کو، شاید آپ کو نہ ملے۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو، دین پر صبر کے ساتھ چلنا۔
یہی وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر کہیں پتھر مار دیے تھے. میں نے کہا نا جو آیات قرآن میں کسی صورت میں ہیں تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس کے کنٹیکسٹ سے، سباق اور تدبر سے، تدبر قرآن سے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والخاشعین والخاشعات، اللہ کی خشیت جن کے دلوں میں نماز میں کھڑے ہو جائیں تو وہ ہے کہ سر پر پرندے بیٹھے، ایک ایک لفظ پڑھیں تو اسے سمجھ کر پڑھیں جس میں خشیت الہی ہو. والمتصدقین والمتصدقات، یہاں سے امام صاحب، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورت، والصائمین والصائمات، یہ بڑا اہم تھا. تو اس کی طرف نہیں مطلب خطبے میں اس پر صدقہ کا موضوع تھا تو اتنے پر اکتفا کیا گیا. اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عصمت و آبرو کو، اپنی اخلاقیات کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. خطبے میں آپ نے سنا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، ذکر میں سر فہرست قرآن کی تلاوت ہے اور اذکار، تسبیحات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور اسی کے ضمن میں یہ حدیث امام صاحب نے پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ مالدار لوگ اجر لے کر چلیں گے، صدقہ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ تسبیحات پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کو 33 دفعہ، اور ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. تو تم ان کا اجر ملے گا. تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ صدقے کے قائم مقام ہے. پھر اللہ کا وعدہ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ایک تو بخشش، ڈھیر سارے گناہ ان کی بخشش، اور بخشش کرنے کے بعد یہ نہیں کہ معاف کر دیا اور جنت کے کہیں دور دراز خطے میں رکھ دیا، بلکہ اجر عظیم جنت میں بھی ان کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. اور اس پر اکتفا کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ